नौजवान साथियों, स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए कराम, आज की ये तकरीब अकायद इस्लाम कोर्स, जिसमें आप लोगों ने पहला बयान समाप्त फरमाया है। बंदे नाचीज़ के ज़िम्मे जो मौजू लगाया गया वो है फरिश्तों के बारे में अक़ीदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी मखलूक़ात को पैदा फरमाया है। कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं कि जिनकी मुकम्मल मालूमात हमें हासिल नहीं है। उनमें से एक मखलूक अल्लाह के नूरानी फरिश्ते हैं, जिनके बारे में हमें मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं है। फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर से पैदा किए गए हैं, ये नूरी मखलूक है। और इस्लाम के अकायद में से एक जो अहम अकीदा है वो है फरिश्तों पर ईमान लाना। जो बंदा फरिश्तों पर ईमान नहीं रखता वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है। कुरान मजीद के अंदर जो फरिश्तों का तारुफ पेश किया गया, जिसकी मैं तफसील इंशाअल्लाह भी अर्ज़ करता हूँ, उसमें यह है कि फरिश्ते रब के इतने फर्माबरदार हैं कि रब के हुक्म के बगैर वो अपना पर भी नहीं हिलाते। वो रब के फर्माबरदार हैं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, काम करते हैं और हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के अंदर मसरूफ़ रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो उनको ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ आसान तरीके से निभा रहे हैं, सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर फरमाया, इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही व युसब्बिहूनहु व लहू यसजुदून, कि फरिश्ते रब के पास से जो उनको हुक्म मिलता है वो उसकी बजा आवरी के अंदर कोई तकब्बर नहीं करते, इनकार नहीं करते। वो हर वक्त रब की तस्बीह बयान करते हैं, रब के आगे सजदा रेज़ होते रहते हैं। गोया कि फरिश्तों की तख्लीक का एक मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करना है। यही वजह थी कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मशवरा किया तो फरिश्ते कहते थे, मौला हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं। तो इस इंसान को पैदा करेगा, ये तो खून रेजियाँ करेंगे, फसाद करेंगे, कत्ल व गारत करेंगे, क्योंकि वो उन कौमों को देख रहे थे जिन्होंने खून रेजियाँ की थी, कत्ल व गारत और फसाद फैलाया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तुम फसादियों को देख रहे हो, मैं मोहम्मद के मिलादियों को देख रहा हूँ। तुम फसादियों को देख के कहते हो ये ज़मीन के अंदर फसाद फैलाएंगे, खून रेजियाँ करेंगे, लेकिन मैं उन लोगों को देख रहा हूँ जिनके बारे में बाद में तुमने गवाही देनी है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं ज़मीन के अंदर बैठ के अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह के महबूब का जिक्र करते हैं। वो हदीस पाक भी आगे आ रही है। तो फरिश्ते फसादियों को देख के कह रहे थे, मौला इनको पैदा ना कर। रब ने फरमाया, तुम फसादियों को देख रहे हो, मैं मोहम्मद के मिलादियों को देख रहा हूँ। तो ये इन लोगों के सदके से आदम को पैदा किया गया जो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह के महबूब का जिक्र करते हैं। फरिश्तों के अंदर 4 फरिश्ते बड़े मशहूर हैं जो रब के हाँ बड़े मुक़र्रब हैं, जिनमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कितने फरिश्ते हैं जी? 4, जिब्राईल, मीकाईल, इज़राईल और इसराफील। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तमाम फरिश्तों के सरदार हैं और कुरान मजीद के अंदर इनको रूहुल अमीन का लक़ब दिया गया। और 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रुसुल की तरफ जो रब का पैगाम लाने वाले हैं वो यही जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वही की जो जिम्मेदारी है वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सपुर्द है।
اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ۔ روح الامین کے ذریعے اللہ نے قرآن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرمایا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی مقرب فرشتوں میں سے ہیں اور ان کے ذمے ہے رب کے حکم سے بارش برسانا۔ یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ ہے لوگوں کے اندر رزق تقسیم کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل، کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اس کے فرشتوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اس کے رسولوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور جبریل کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور میکائیل کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی جو ان کے ساتھ دشمنی رکھے وہ رب کا دشمن ہے اور جو ان کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ ہے جانداروں کی روح کو قبض کرنا۔ جتنی بھی جاندار مخلوق ہے ان تمام کی موت وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے، وہی ان کی روح قبض کرتے ہیں اور ان کو ملک الموت کہا جاتا ہے، موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ان کے ذمہ جو ڈیوٹی ہے وہ ہے سور پھونکنا۔ بس رب نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، سور ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں رب کے حکم کے انتظار میں۔ جب رب کی طرف سے حکم ہوگا یہ سور پھونکیں گے، ایک مرتبہ سور پھونکیں گے ساری کی ساری مخلوق جو ہے نا وہ مر جائے گی، پھر رب کا حکم ہوگا پھر سور پھونکیں گے اور ساری مخلوق جو ہے نا وہ زندہ ہو جائے گی۔ یہ ڈیوٹی اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ لگائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ فرشتے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر آتا ہے۔ دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ان کا کام ہے ہمارے نامہ اعمال کو لکھنا، نوٹ کرنا۔ وہ دائیں بائیں کندھوں پہ بیٹھ کے وہ ہماری ساری ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ایک تو ویڈیو یہ ہے جو آج آپ بناتے ہیں، جس ویڈیو کے سامنے آپ بڑے بن ٹھن کے کھڑتے ہیں، بڑے اپنے کپڑوں کو سوار کے چہرے کو خوبصورت کر کے کہ ویڈیو بن رہی ہے پھر چلے گی، ایسے ہی اپنی زندگی کو گزارے کیونکہ یہ فرشتے بھی آپ کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے آپ کی ویڈیو بن رہی ہے اور یہ قیامت کے دن یہ ویڈیو چلے گی اور پھر اس وقت ساری کائنات آپ کی یہ ویڈیو دیکھے گی۔ تو اس ویڈیو کے اندر کوئی ایسا نظارہ، ایسا سین نہ ہو جس کے بارے میں آپ کو قیامت کے دن شرمندگی ہو۔ یہ ویڈیو چلے تو آپ کے زندگی کے وہ لمحات ہوں کہ آپ دیکھیں تو آپ کو خود رشک آئے کہ واقعی میں نے اچھی زندگی گزاری، میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر زندگی گزاری ہے۔ تو یہ جو ڈیوٹی ہے یہ کن کی ہے؟ کرامن کاتبین، دو فرشتے ہیں۔ دو فرشتے ہیں منکر نکیر، اور یہ جب قبر کے اندر بندہ جاتا ہے ان سے جو سوالات کی ذمہ داری ہے یہ ان کے ذمہ ہے۔ یہ منکر نکیر یہ ان دو فرشتوں کے ذمہ ہے۔ یہ قبر کے اندر سوالات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ آگے آ رہا ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے فرشتوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور فرشتوں پر ایمان رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ فرشتہ خالق نہیں ہے، نہ فرشتہ قدیم ہے، بلکہ حادث ہے اور رب کی مخلوق ہے جو ہمیشہ اس کی اطاعت اور عبادت کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف امور سر انجام دیتے ہیں اور بالکل رب کی کوتاہی نہیں کرتے، ذرہ برابر بھی رب کے حکم کے اندر غفلت نہیں کرتے۔ فرشتے گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ معصوم عن الخطا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک انبیاء کرام بھی معصوم ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہیں، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ اہل تشیع ان کا عقیدہ ہے کہ وہ 12 اماموں کو بھی معصوم مانتے ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں وہ 12 امام ہوں یا صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت کرام ہوں،
وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے. معصوم عن الخطا انبیاء کرام کی ذات ہے یا فرشتے ہیں، وہ محفوظ ضرور ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، گناہوں سے محفوظ ہیں، لیکن ان سے گناہ ہو سکتے ہیں. جن سے گناہ نہیں ہو سکتے وہ صرف انبیاء کرام کی ذات یا فرشتے ہیں. یہ معصوم عن الخطا ہے. فرشتے رب کے حکم سے مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت کام نہیں کر سکتا یا یہ رب کی ہیلپ کر رہے ہیں. جیسے نا ہاتھ بٹانا کام کے اندر کہ چلو یار میں اکیلا ہوں، کام نہیں کر سکتا، تو آپ آئیں میرے ساتھ ہاتھ بٹائیں، آپ کی مدد سے میرا کام ہوگا. آپ نہیں آئیں گے تو کام نہیں ہوگا. وہ والا معاملہ نہیں ہے. رب چاہے تو فرشتوں کے بغیر بھی سارے کام کروا سکتا ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کچھ ڈیوٹیاں فرشتوں کی لگائی ہیں. کسی کے ذمہ ہے بارش برسانا، کسی کے ذمہ ہے رزق کی تقسیم، کسی کے ذمہ ہے موت، کسی کے ذمہ ہے روح قبض کرنا. تو یہ رب نے جو ڈیوٹیاں ان کی لگائی ہیں، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا محتاج ہے. رب کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری مخلوق اللہ رب العزت کی محتاج ہے. فرشتے یہ نوری اجسام ہیں، نور سے پیدا کیے گئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں، جس شکل کے اندر تبدیل ہونا چاہیں، یہ تبدیل ہو سکتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. اور حضرت ابو عثمان کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر دی گئی کہ ان جبریل آتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت جبریل امین نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، وعندہ ام سلمہ، اور حضور کے پاس حضرت ام المؤمنین ام سلمہ بیٹھی تھی. فجعل يتحدث، یہ جبریل آ کر حضور سے باتیں کرنے لگے. فقال النبی لأم سلمہ، حضور نے ام سلمہ کو فرمایا کہ اے ام سلمہ، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے او کما قال قالت من ھذا، حضور نے فرمایا ام سلمہ جانتے ہیں یہ کون ہے جو میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا؟ تو حضرت ام سلمہ کہنی ھذا دحیۃ، کہ یہ دحیہ کلبی ہے. دحیہ کلبی حضور کے ایک صحابی ہے، تھے جبریل لیکن شکل کس کی بنا کے آئی ہے؟ حضرت دحیہ کلبی. اور روایتوں کے اندر آتا ہے وَكَانَ دِحْيَةُ رَجُلًا جَمِيلًا أَبْيَضًا، کہ دحیہ کلبی خوبصورت مرد تھا، انتہائی خوبصورت تھا، اور سفید اس کا جسم تھا، رنگ بھی اس کا سفید تھا. اور اکثر حضرت جبریل علیہ السلام دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. تو فرشتے یہ نوری اجسام ہے، اور جس شکل کے اندر یہ اپنے آپ کو متشکل بنانا چاہے تو وہ بنا سکتے ہیں، لیکن جس شکل میں اپنے آپ کو بنائے اسی کی شکل کو اختیار کر سکتے ہیں. کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکلوں کے اندر. فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو رب ان کو حکم دیتے ہیں اسی کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. خدا کے حکم کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے. اور یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ رب کی طرف سے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے. جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، نہ قصداً نہ سہواً نہ خطاً. وہ اللہ عز و جل کے معصوم بندے ہیں، ہر قسم کے صغائر و کبائر سے پاک ہیں، ہر قسم کے گناہوں سے وہ پاک ہیں، اور وہ معصوم ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اور دوسری جگہ پر فرمایا یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون. اس لیے فرشتے یہ معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے بالکل پاک ہیں، اور رب کے حکم کے مطابق ہی کام کرتے ہیں، اور رب کے حکم کی خلاف ورزی بالکل نہیں کرتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. تشریف رکھیں جی، قبلہ شاہ صاحب کا حکم ہے تشریف رکھیں.
حضرت قبلہ شاہ صدی تشریف فرما ہوئے ہیں، ہم دل کے عطا کریں فرشتوں کو مختلف قسم کی خدمتیں سپرد کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر انبیاء کرام کی خدمت میں وحی لانا، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کی جو ہے ڈیوٹی ہے۔ کسی کے متعلق پانی برسانا یہ فرشتے کی ڈیوٹی ہے، کسی کے متعلق ہوا چلانے کی ڈیوٹی ہے، کسی کے متعلق روزی پہنچانے کی ڈیوٹی ہے، اور کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا۔ یہ فالمدبرات امرا، کچھ امور کی تدبیریں جو ہے نا یہ فرشتے کرتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ رب ان کا محتاج نہیں ہے، رب نے ان کی ڈیوٹیاں ویسے لگائی ہیں۔ رب اگر چاہے تو ان کے بغیر بھی یہ کام سر انجام دے سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی جو رب کے حکم کے مطابق یہ کام کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا، حضور نے فرمایا اذا مر بالنطفۃ اثنتان واربعون لیلہ، کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر نطفہ 42 دن 42 راتیں گزارتا ہے تو پھر اس وقت بعث اللہ الیہا ملکا فصورہا، اللہ رب العزت ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ اس کی صورت بناتا ہے، صورت بناتا ہے۔ وخلق سمعہا وبصرہا وجلدہا ولحمہا وعظامہا، اور 42 راتوں کے بعد وہ فرشتہ اس کی صورت ایسی بناتا ہے کہ اس کے ہاں اس کی سماعت، قوت سماعت اور قوت باصرہ، یعنی اس کے کان، اس کی آنکھیں، ان کا چمڑا، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، یہ ساری تصویر اور ساری صورت رب کا فرشتہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی پیدا کرتا ہے۔ یہ رب کی طرف سے ان کی ڈیوٹی ہے۔ اسی طرح کسی فرشتے کے متعلق انسانی بدن کے اندر تصرف کرنا، انسانی بدن کے اندر تصرف کرنا، یہ بھی اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اسی طرح انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا، یہ بھی فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے، وہ فرشتے کے ذریعے اس کی مدد ہوتی ہے، فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور کسی فرشتے کے متعلق ذاکرین کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا، ذاکرین، آپ بھی ذاکرین ہیں۔ تو کچھ فرشتوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ روئے زمین پہ بس چلتے رہتے ہیں، وہ ہر وقت چلتے رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اور وہ ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کی ذکر کی مجالس، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب رب ان سے پوچھتے ہیں کہ آج تم کہاں گئے تھے، تو وہ پھر بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اکثر آپ سنتے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا آج تو ہم فلاں جگہ پہ گئے تھے، کیا کر رہے تھے لوگ؟ یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے، بخشش مانگ رہے تھے، اور آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ یا اللہ دیکھی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا اگر دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا حال ہے؟ یہ تو بن دیکھے ہی ایسے دیوانے بنے بیٹھے۔ وہ جہنم سے اور آگ سے پناہ مانگ رہے تھے، آگ کو دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اگر دیکھ رہے تھے تو پھر ان کا کیا حال ہوتا؟ یہ بخشش مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان فرشتوں کو فرمائے گا کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جس چیز کو وہ مانگ رہے تھے یعنی جنت، وہ میں نے ان کو عطا فرما دی ہے، اور جس چیز کی وہ پناہ مانگ رہے تھے یعنی جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، میں نے ان کو جہنم سے پناہ عطا فرما دی ہے، اور جو وہ بخشش طلب کر رہے تھے میں نے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اور فرشتوں گواہ رہنا، وہ جو فلاں بندہ ان کی محفل میں آیا، حالانکہ وہ محفل سننے نہیں آیا تھا، بس ویسے آیا تو اچانک محفل شروع تھی، وہ بیٹھ گیا، کسی سے ملنے آیا، کسی کے جناب اس کے ساتھ کام تھا، یا ویسے گزرا، اس نے دیکھا کہ دیکھو میں میلاد مصطفیٰ مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو وہ اس نے آیا، اس نے دیکھا اور 2 لمحے کے لیے بیٹھ گیا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، اللہ فرمائے گا وہ جو محفل سننے کے غرض سے نہیں آیا تھا، ذکر کرنے کی غرض سے نہیں آیا تھا، مطلب اس کا کوئی اور تھا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے، لا یشقا جلیسہم، یہ ان کے ساتھ بیٹھا ہے جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بھی محروم نہیں ہوتا، میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔
میں نے ان کے صدقے سے، ان کی محفل کے صدقے سے، ان کی ہم نشینی کی وجہ سے میں نے اس بندے کو بھی معاف فرما دیا۔ یہ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے جو یہ کام کرتے رہتے ہیں، وہ ہر وقت ایسے محافل کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے ہیں جو ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، جس کے بارے میں اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، دائیں بائیں دو فرشتے ہیں جو ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ پھر قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گا۔ جو دائیں طرف ہے فَيَكْتُبُ الْخَيْرَ، وہ نیکیاں لکھتا ہے۔ بس دعا کیا کریں کہ بس اسی فرشتے کا قلم چلتا رہے، جو دائیں طرف ہے نا اسی کا قلم چلتا رہے۔ اور وہ جو بائیں طرف ہے فَيَكْتُبُ الشَّرَّ، وہ برائیاں لکھتا رہتا ہے۔ یہ بائیں طرف جو فرشتہ ہے وہ برائیاں لکھتا رہتا ہے۔ اور کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر مسلمانوں کا صلاۃ و سلام ہو جاتے ہیں۔ مسلمان جو اپنے محبوب آقا کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، کچھ فرشتے یہ حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے میری قبر پر، وکل بقبری ملکن، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، آتاہ اسماء الخلائق، اسے ساری مخلوق کی سماعت رب نے عطا کر دی ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے وہ جہاں کہیں بھی حضور کی ذات پر درود و سلام یا حضور کی تعریف کرتے ہیں تو وہ فرشتہ اس کو سن رہا ہے۔ کون سا فرشتہ؟ جو محبوب کی قبر انور پر ڈیوٹی پر معمول ہے، وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، نوکری لگائی گئی ہے حضور کی قبر انور پر، وہ نوکر فرشتہ وہ حضور کی بارگاہ کے اندر وہ صلاۃ و سلام کو جاتا ہے۔ کیسے؟ اسے ساری مخلوق کی سماعتیں اس کو عطا کر دی گئی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا یہ مقام ہے، یہ مقام ہے خدمتگاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ فرشتوں کا مقام ہے کہ وہ ساری مخلوق کے درود و سلام کو سنتے ہیں۔ جو نوکر ہے حضور کے در کے، حضور کی قبر پر جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، وہ ساری مخلوق کے درود و سلام کو سن سکتا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں سن سکتا؟ اس لیے حضور نے فرمایا سمیت صلاۃ آل محبتی وعارفہم حیث کان، اور یہ وہابیوں نے بھی حدیث پاک نقل کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اہل محبت کا درود و سلام خود سنتا بھی ہوں اور ان کو جانتا بھی ہوں کہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے۔